बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रज़ा सईद इस्लामाबाद से प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ हाजिर खिदमत। उम्मीद है आपका इख्तिताम हफ्ता अच्छा गुजरा होगा। गर्मियों की शिद्दत बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के लिए ज़्यादा तशवीश और परेशानी का सबब है वो महंगाई है। वो महंगाई कि जिसका बज़ाहिर ऐसा लगता है कि किसी को नहीं पता कि क्यों बढ़ रही है, और ये भी नहीं पता चल रहा कि इसके पीछे अवामिल क्या हैं, और ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि इसको बढ़ने से रोकने में हुकूमतें क्यों कामयाब नहीं हो रही हैं। इसी उन्वान से आज गुफ्तगू है। हमारे पास सीनियर पैनल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहतरम जनाब ग़ुलाम मुर्तज़ा सती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर पार्लियामेंटेरियन रहे, वज़ीर ख़जाना भी रहे पाकिस्तान के। हमारे साथ मौजूद हैं मवासलाती राब्ते पर सेनेटर सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद होंगे मवासलाती राब्ते पर अब से कुछ देर के बाद अली परवेज़ मलिक साहब, रुकन कौमी असम्बली, रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़, और बहुत फ़ाल रुकन हैं फ़ाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी के नेशनल असम्बली के अंदर। तो महंगाई को समझने की कोशिश करनी है और इसको काबू करने का ज़िम्मा किस किस का किस सतह के ऊपर आता है, ये आपको कन्वे हमें करना है। अदरवाइज़ बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि जी महंगाई की ज़िम्मेदारी इमरान खान के ऊपर है। अच्छा, इमरान खान के ऊपर अगर है तो उसको साबित भी करना होगा महंगाई की ज़िम्मेदारी सिर्फ इमरान खान पे है या मुराद अली शाह पे भी है। फॉर दैट मैटर इस मामले को समझना बहुत ज़रूरी रहेगा। आटा, चीनी, फिर दवाओं का मामला, ये भी एक स्कैंडल है कि जनाब कुछ लोग आते हैं टीवी पे और वो आके कुछ दवाओं के नाम लेते हैं बाकायदा। अच्छा, हो सकता है उन दवाओं के नामों के पीछे कोई रिसर्च हो, लेकिन उसके बाद फिर देखने में ये आता है कि अगले चंद घंटों में और चंद दिनों के अंदर पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में वो दवाएं नापैद हो जाती हैं, उनकी कीमतें आसमान पे चढ़ जाती हैं। कौन है जो ये कर रहा है, और कौन है जो इसका बेनिफिशरी है, और कौन है जो पाकिस्तान के मजबूर और सादा लौ अवाम को बेवकूफ़ बनाकर अपनी जेबों को भरने का सुबह शाम बंदोबस्त कर रहा है, इसको भी हमें समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान कहा जाता है कि ज़रई मुल्क है, मानते हैं हम। ज़रई ममालिक आम तौर से अपनी खुराक के मामलात में लाजमन खुद कफ़ील होते हैं, गोया कि उनके पास इतनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज़रूर होती है कि वो ना सिर्फ अपने आवाम का पेट भर सकते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, बल्कि उसको एक्सपोर्ट करके ख़तीर ज़र मुबादला भी कमाते हैं। इस हवाले से अहम तरीन जो प्रोडक्ट है वो है गंदम, जिसको वीट कहा जाता है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 72 साल के दौरान अक्सर बल्कि ज़्यादा वक्त ऐसा गुजरा है कि हम गंदम की पैदावार में ख़ुद कफ़ील रहे हैं। पिछले 5 साल से लगातार पाकिस्तान गंदम की पैदावार में ख़ुद कफ़ील था। ना सिर्फ 22 करोड़ आवाम की ज़रूरियात को पूरा किया जा रहा था, बल्कि अफ़गानिस्तान को भी गंदम की जो फरामी है वो ज़्यादातर पाकिस्तान में ही प्रोडक्ट जो पैदा होने वाली गंदम है उसी से किया जाता था। इस साल 5 साल में पहली मरतबा ये आज हमारे सामने बात आई है कि जनाब गंदम शॉर्ट हो गई है, और गंदम की शॉर्टेज को कंपनसेट करने के लिए, ऑफसेट करने के लिए 5 लाख टन गंदम दरामद की जा रही है। इस हवाले से किसी निजी कंपनी को 5 लाख टन गंदम की ड्यूटी फ्री दरामद का लाइसेंस भी दिया गया है। ये खबर आज तमाम मीडिया चैनल्स ने ब्रेक की है। कौन सी है वो कंपनी प्राइवेट सेक्टर की जिसको गंदम की दरामद का लाइसेंस मिल गया, और किस प्रोसेस से गुजर के मिला है, और क्या वजूहात हैं कि इसके ऊपर ड्यूटी माफ़ कर दी गई है और किसी किस्म की कोई टैक्सेशन नहीं है। ये वो मामलात हैं जो आने वाले दिनों में शायद किसी नए स्कैंडल का पेश खेमा भी हो सकते हैं। ऐसा ही स्कैंडल जो अब से कुछ अरसा पहले शुगर माफिया के हवाले से आया था। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा ग़ुलाम मुर्तज़ा सती साहब से। सती साहब, तमीद में बहुत से सवालात उठा दिए गए हैं। आप हुकूमत को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यकीनी तौर पर एक मुश्किल काम है आजकल के दौर में। ये बताइएगा कि ये क्या मामला है, ये 5 लाख टन गंदम की दरामद की ज़रूरत क्यों पेश आ गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि आपको हालात का तो अंदाज़ा ही है, जिस तरह से ये सिर्फ एक पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के अंदर एक इमरजेंसी का माहौल है, और ऐसे माहौल में चीज़ों का यानी कोई ये अहाता नहीं कर पा रहे कि ये मसलन स्पेशली जो कोविड है ये किस हद तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, और उसमें फिर हमारा ये टिड्डी दल का भी मामला आपके सामने आया है। और उसमें अगर देखते हुए किसी भी मसलन गंदम के हवाले से कोई प्रिक्योर करने की कोशिश की गई, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कबात की बात नहीं है, अच्छी बात है। ये आपके पास रहेगी, विद इन द लिमिट रहेगी, और बैनुल-अक़वामी SOP के मुताबिक रहेगी, और कॉम्पिटिटिव कमीशन के मुताबिक रहेगी। तमाम इस तरह से कोई हम बुनियादी तौर पर हमारा असल में थोड़ा सा एक मैंने असल काम ऐसे हम
بہت سارے مطلب ایسے ہر بار ان ادوار میں ہر اس موڑ سے گزرتے رہے ہیں جہاں ہم شک کیے ہوئے بغیر گزر نہیں سکتے، تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہو رہا ہے، اچھا اس میں بھی سکینڈل ہوگا، اس میں بھی مال کھایا جائے گا، اس میں بھی فلیٹ بنیں گے، اس میں بھی کمیشن ہوں گے. تو میرے خیال میں آپ نے چینی کے حوالے سے جیسے پہلے دیکھ ہی لیا کہ کم از کم پوری یہ کام میں نے اصل کام اس بات کو ماننے کے لیے اب اس پر یقین کر چکی ہے کہ عمران خان کا کسی پیسے سے یا کسی لالچ سے یا کسی کمیشن سے تعلق نہیں، تو اس پر بھی نہیں ہوگا. شوگر کی میٹھی کمائی جنہوں نے کی ہے وہ تو لندن میں گھوم رہے ہیں. دیکھیں جو یہاں لندن میں اگر کوئی اس طرح کی کوئی بات ہوگی تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں، مطلب آپ کے لیے کیسے ممکن ہے کہ یہ آزاد ملک ہے، وہ رابطے کر رہے ہیں مختلف سیاسی لوگوں سے، اور یہ ساری کیا سرائی ہے جی. یہاں تک تو آپ کو غلطی کوئی نظر نہیں آئی. آگے آپ اپنا ورڈکٹ لے لیں، کمیشن آزاد ہے، لوگ آزاد ہیں، اس کے سامنے کوئی چیز آئی اور پھر اگر کوئی اس کے دائرے سے نکلا تو آپ سوال کیجیے گا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کی بات ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ ہم خواہ مخواہ کسی شریف آدمی کے اوپر کوئی انگل اٹھا رہے ہوں. نہیں ایسی بات بھی نہ ہو. یہ تو ظاہر ہے کہ اور پاکستان میں شرافت کا جو معیار ہے سر، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا ذاتی کمیشن تو کوئی ہے نہیں. ٹھیک ہے، ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنایا جس کو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اور ہمیں اس سے جس طرح سے آپ کو شاید شکایت ہو اس طرح سے ہمیں بھی ہو، لیکن ہم نے اس کا فیصلہ ماننا ہے. اسی طرح سے اس طرح سے اگر کورٹ کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے ہم نے اس کا فیصلہ ماننا ہے. فیصلہ آئے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جو بھی اسٹیٹ کے جتنے آرگنز ہوتے ہیں ان کو موو کریں گے، ہم چلیں گے اور اس کو ایگزیکیوشن کی طرف لے جائیں گے. اس میں کسی جگہ پہ اگر عمران خان یا اس کی حکومت کی اور بالخصوص پرائم منسٹر پاکستان جو عمران خان ہے اس کی کہیں کسی جگہ پہ آپ کو فلیکچویشن نظر آتی ہے آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. ایسے بھی ہمارا میڈیا آپ کو پتہ ہے بہت وائبرنٹ ہے. یہ بات تو آپ نے صحیح کہی، کیونکہ خان صاحب کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے خود پبلکلی یہ بات کہی ہے کہ مجھے خود اس معاملے کی میڈیا سے چاہیے. ٹھیک ہے، سینیٹر سحر کامران صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر صاحبہ، یہ گندم میں خود کفیل ہوتا تھا یہ ملک. 5 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کا لائسنس کسی پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنی کو دے دیا گیا ہے. کیا شفافیت ہے اس کے پیچھے؟ ان سوالات کا جواب بھی چاہیے پاکستان کے عوام کو. لیکن سب سے پہلے یہ سمجھانے کی کوشش کیجئے ہمیں کہ گندم جس میں ہم ہمیشہ خود کفیل ہوتے تھے، ایسی کیا مصیبت آ گئی کہ ہم گندم کی پروڈکشن ہماری شارٹ فال ہو گیا اور ہمیں باہر سے منگانی پڑ رہی ہے 5 سال کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ رضا. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کی آوازیں جو ہے نا بہت ڈسٹارٹڈ آ رہی ہیں. آپ نے بہت اہم سوال اٹھائے ہیں رضا. یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیا بحران آ گیا پچھلے 2 سالوں کے اندر کہ پورا پاکستان ہر معاملے میں بحران کا شکار ہو گیا. مفتی صاحب نے بہت معصومانہ باتیں کی، اور میں کہوں کہ اگر اتنی ہی غفلت ہے تو پھر کیا کہیے کہ اگر حکومتی ارکان اتنے غافل ہیں اور وہ انہی چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں جو مت ہے، تو پھر تو میں یہ کہوں گی کہ پھر عوام کا تو حال اللہ ہی جانے کا کہ کیا ہوگا. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ایسی سچویشن کیوں کریٹ کی، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پس منظر کیا ہے. آپ نے کہا کہ اس کے عوامل پہ جائزہ لیں. دیکھیں، عمران خان احمد نیازی صاحب اقتدار میں آنے کے لیے انہوں نے جن سیڑھیوں پہ پیر رکھا ان میں سے وہ سیڑھیاں بھی تھیں جو ان کے انویسٹرز اور فیسیلیٹیٹرز تھے. ٹھیک ہے، ان سب کو اکوموڈیٹ کرنا یہ ان کی میرے خیال میں ایک obligation بھی تھی اور ان کی خواہش بھی تھی. اور آپ ہی دیکھیں کہ یہی ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے جو فائنینسرز ہیں اور اپنے جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کو جو ہے، جو ان کے انویسٹرز ہیں ان کو یہ دیے ہیں ڈومینز کہ وہ اس ڈومینز میں رہ کے ان معاملات کو دیکھیں. اب اگر ادویات کی آپ نے بات کی تو میں کہوں گی کہ ہیلتھ منسٹر تو عمران خان احمد نیازی صاحب ہیں. ادویات کیوں نایاب ہوئی اور کہاں گئی؟ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی فیڈرل اینٹی ہے یا نہیں ہے؟ گندم جو ہے، آپ کو میں یاد دلاتی چاہوں کہ لوکس کی بات بھی کی سکتی صاحب نے پچھلے پارلیمنٹ کے سیشن میں بجٹ اجلاس میں سابق صدر آصف علی زرداری نے بلند آواز اس کی طرف توجہ دلائی. ان کا تجربہ تھا، ان کی دور اندیشی تھی. انہوں نے کہا اس طرف توجہ دیں کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ زرعی ملک بھی ہے، ان کو ہر چیز کا احساس بھی ہے، اور لوکس کا یہ مسئلہ جس کے اوپر سے حکومت نے کئی خط لکھے، کئی بیانات دیے، کئی جو ہے مراسلے بھیجے، اور اس پر اثر اس وقت تک نہیں ہوا جب تک کہ پاکستان کی حملہ نہ ہو گیا. تو میں یہ کہوں گی کہ آپ اس سے کیسے بری سے ماں ہوں گے اتنی بڑی ذمہ داری سے
یا یہ کہیں کہ آپ کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جو یعنی آپ نے ایک بڑا اچھا ٹاپک رکھا کہ مافیا. دیکھیے تو مافیا تو وہ بھی تھا جو کنٹینر پر تھا جس نے ترغیب دی کہ جی آپ جو ہے وہ آفیشیل چینل جو ہے ان کے ذریعے رقم کو ارسال نہ کریں, جیسے ترغیب دی کہ آپ یوٹیلیٹی بلز نہ ادا کریں. تو مقصد تو انسٹیبلٹی کریٹ کرنا تھا نا. جب یہ کہا گیا کہ ہنڈی سے پیسہ بھیجیں تو مقصد انسٹیبلٹی کریٹ کرنا تھا. آج جب یہ برسر اقتدار آئے تو ہمیں انسٹیبلٹی نظر آتی ہے ہر جگہ پہ, چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہو, چاہے وہ معیشت ہو, چاہے وہ فوڈ اور ایگریکلچر ہو. میں کہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے افتتاح کیا تھا یونیورسٹی کا پرائم منسٹر ہاؤس پہ, وہ تو نہ بن سکی. اب پرائم منسٹر ہاؤس کی یونیورسٹی کو زرعی یونیورسٹی بنا دے تاکہ ان کو ذرا قریب سے ریسرچ ملے, ان کو اندازہ ہو کہ فوڈ سیکورٹی کے جو المناک انجام ہوگا اس سے پاکستان کے عوام کیسے سفر کریں گے. جیسے کرونا آج ایک المیہ بن گیا اور اس کی جو ڈیفینیشن آ رہی ہیں نزلے سے لے کے 19 جو ہے وہ امپیکٹ. میں تو اس حکومت کی قابلیت کے اوپر کچھ سوچنے سے قاصر ہوں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم اس قسم کے بحران میں ہر روز جو ہے وہ دھستے جا رہے ہیں. اور آپ یہ رپورٹ کی جو بات کرتے ہیں, دیکھیے بات یہ رپورٹ کو آپ نے جب سامنے آئے آپ نے پروٹیکٹ کیا جو کہ پاسبل تھے, آپ نے فرار ہونے کا موقع دیا, آپ نے رپورٹ کو ٹویسٹ کیا, آپ کو بولا اس کو پھیلا دو نہ ختم ہونے والی کہانی سمجھ کے. ارے آپ جو مرضی کریں, آپ سمجھتے عوام آپ کو بھروسہ کرتی. صحیح. ہمیں تھوڑی سی دشواری ہو رہی ہے آپ کے ساتھ آڈیو چیلنج دیں تھوڑا سا. علی پرویز ملک صاحب سن سکتے ہیں مجھے؟ جی رضا بھائی بالکل. علی پرویز ملک صاحب السلام علیکم. السلام علیکم رضا بھائی, آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. علی پرویز ملک صاحب کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں پاکستان میں سسیلین مافیا کی طرز پر کچھ لوگ آپریٹ کرتے تھے اور بڑا چرچا ہوا سسیلین مافیا کا. جو لوگ پہلے سے جانتے تھے ان کو تو پتہ ہی تھا, نہیں تو باقی لوگوں نے بھی گوگل کر کے سسیلین مافیا کی تاریخ نکال کے پڑھ لی. خیر صاحب, سسیلین مافیا کا دور تو اب کہیں پیچھے چلا گیا ہے, لیکن اب پاکستان میں ہر اس چیز کا مافیا کیوں سر اٹھاتا نظر آ رہا ہے کہ جو پروفیٹیبل ہو سکتی ہے, کہ جو عوام کی روزمرہ ضروریات زندگی کے لیے ایک ایسنشیل پروڈکٹ ہے, جس کی خریداری عوام کے لیے زندگی اور موت کی طرح اہمیت رکھتی ہے, ہر وہ چیز مافیا کے ہتھے کیوں چڑھ رہی ہے؟ کیا ہو گیا ہے پاکستان کو؟ رضا بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام کے اندر دعوت دی. آپ کے پاس نہایت ہی قابل احترام ستی صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے چند باتیں کی, میں ان کا ذرا جواب دے دوں اگر آپ اجازت دیں. دیکھیں, انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایمرجنسی کی سچویشن ہر جگہ آپ کو نظر آتی ہے. تو یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کرونا یہاں پہ دنیا کے اندر پھیل رہا ہے, اور ہمارے جو نالائق حکمران ہیں ان کی وجہ سے خاص طور پر پاکستان کے اندر ابھی بھی یہ وبا بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے, جہاں کہ جبکہ دنیا کے اندر بہت سے ملکوں نے جنہوں نے انٹیلیجنٹلی اس کو ہینڈل کیا ہے وہاں پہ یہ وبا کنٹرول میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اس بات کو تو ایک سائڈ کے اوپر کہ کرونا کو کس طرح سے ٹیکل کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا, پر میری گزارش یہ تھی کہ کرونا وبا کی وجہ سے دنیا کے اندر ریسیشن آئی ہے اور وہاں پہ تیل کی قیمت تقریباً آدھی ہو گئی ہے, جس کے بعد آپ کو مہنگائی کو کسی بھی طرح آپ کرونا کی وبا کے ساتھ لنک کر دیں یہ نامناسب ہے. تو میں بنیادی بات یہ کرنا چاہ رہا تھا. اور جو اب آپ نے سوال کیا نا رضا بھائی, اس میں جو ایشو ہے کہ آپ کو چیزیں مہنگی ہوتی ہوئی کیوں نظر آ رہی ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گورننس کا فیلئر ہے. آپ کے سامنے بڑے سکینڈلز گزرے ہیں, دوائیوں کا بھی گزرا جس میں عامر کیانی صاحب کا نام آیا, اس کے بعد آٹے کا بھی آیا, چینی کا بھی آپ کے سامنے آیا. میں آپ سے صرف گزارش کروں گا کہ اگر ہم چینی والے انسیڈنٹ کو ہی پکڑ لیں تو آپ کو عیاں ہو جائے گا کہ جی اس ملک کے اندر کیوں یہ سچویشن اتنی خراب ہوتی جا رہی ہے اور ایک عام آدمی کی زندگی مشکل ہو رہی ہے. دیکھیں, جو چینی کی جو انسیڈنٹ ہے نا ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ نالائق ہیں پر اس کے ساتھ ساتھ بدنیت بھی ہیں. اب میں آپ کو یہ ایکسپلین کر دیتا ہوں سچویشن کس طرح سے ہے. اب دیکھیں, اگر آپ کو شوگر ایسوسی ایشن اور ہر بندہ جو اکانومی کو فالو کرتا ہے آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کے پاس اس دفعہ چینی کی شارٹیج ہے, تو مجھے بتائیں آپ کو اتنی کیا جلدی تھی کہ آپ نے ایکسپورٹ الاؤ کر دی؟
تو اگر آپ اس کے اندر کیا کہتے ہیں اچھا علی پرویز صاحب، مجھے بتایا جا رہا ہے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ہم ایک مختصر وقفے کے بعد. جی وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ غلام مرتضیٰ ستی صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. ستی صاحب، پارلیمانی جمہوری نظام کے اندر شیڈو بجٹ کا ایک بڑا کانسیپٹ ہوتا ہے اور اس میں بڑی مدد ملتی ہے، عوام کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے معاملات کو، حکومت کو بھی دراصل رہنمائی مل جاتی ہے اپوزیشن کی ایفرٹ سے. ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی پریکٹس نہیں ہے آج کل، تو بالکل بھی نہیں ہے. تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ بجٹ بنانے والے کو بھی نہیں پتہ، پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں، کہ کون بنا رہا ہے بجٹ اور کیسے بنا رہا ہے. اور وہ بجٹ آتا ہے، تقریر ہوتی ہے اور پھر اس کے اوپر انتہائی ریلیونٹ قسم کی کامنٹری ہوتی ہے اور بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے اور بجٹ ہے. ہاں، اور اصل واردات ہو جاتی ہے اس کے بیچ میں اصل واردات ہو جاتی ہے. کیا وجہ کیا ہے یہ؟ کیوں نہیں ہم پبلک کو کیوں نہیں میں اویئر اس کر کو رہے؟ سمجھاؤں نا کہ بنیادی طور پر ایک بڑی طے شدہ بات ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو بیگر ہوتا ہے نا، از ناٹ دا چوزر ون. ٹھیک ہے. آپ نے ایک لا آف فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ جو ہے سروسز، اس کا وہ آپ نے اس کو ایز اے لا پاس کیے ہوئے کہ آپ اپنے جی ڈی پی کے جو ہے 60% سے ابو ڈیٹ سروسنگ پہ نہیں جائیں گے اور قرضوں پہ نہیں جائیں گے. پاکستان اس وقت مطلب 60% تو کیا، پہلے جب یہ نواز شریف صاحب نے اس کو چھوڑا تو یہ کوئی 74% پہ تھا، اب یہ جا کے کوئی 88% پہ رکا ہے. اب یہ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے یہ رکی جب نہیں رہا. یہ بات کوئی ریکال نہیں دیتا، کوئی یاد نہیں تھوڑا سا اس پہ ہم چونکہ بجٹ پہ تھے نا تو میں اس پہ چلا جاتا ہوں. اس کے پروز اینڈ کونس، بحث تو اس پہ بہت کی جا سکتی ہے. بحث میں اپنی وفاداری میں ترجمہ کروں گا، اپنا سینیٹر صاحبہ اپنی وفاداری میں کریں گے، فلاں کریں. بٹ وٹ از دی میرٹ آف دا کیس؟ سر وفاداری نہیں کریں، وزڈم میں کریں. میں ایک بات کر رہا ہوں، میں شاید چلو اس کو اس طرح سے لے لیں. اب اس میں نے پھر سٹارٹ میں یہ بات کی کہ جو مانگنے والا ہوتا ہے وہ چوز کرنے والا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور پھر بجٹ جب آپ کے آقا ماوا اور ملجائی جب کوئی اور ہیں تو اتنی آسانی سے آپ کو پھر وہ گرپ سے آگے چلنے نہیں دیتے. بندے بھی آپ انہی کے لگانے پہ مجبور ہیں. نہیں دیکھیں نا، آپ کا سسٹم جو ہے وہ آپ کے پاس تو بہت سارے ایسا، مثلا جب تحریک انصاف نے حکومت لی تو اس کے پاس تو 3 مہینے کی تنخواہوں کا، میں سچی ریئل ٹرمز میں اگر جس کو کہتے ہیں نا وی فار ایم، ویلیو فار منی، اس اعتبار سے جو ریئل ٹرمز ہم دیکھیں نا 3 مہینے کے بعد تو پاکستان کا بڑا کام خراب ہو جانا تھا. اب ایسی صورتحال میں وہ بجٹس کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے ہیڈز میں یہ رکھ کے جب کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور وہ پھر جو آپ کے بیرونی قرضے ہیں جس پہ آپ نے ڈیٹ کو ریٹائر کرنا ہے، آپ نے سی پیک کو مڑ کے دیکھنا ہے، آپ نے جو ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل قرضے جو ہیں ان کو دیکھنا ہے، تو اس کو جو انسٹرومنٹل کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اکنامک ٹرم، جیسے یہ ہمارے نئے نوجوان لوگ جیسے علی ملک صاحب ہیں، اس طرح کے لڑکے تو ہمارے سمجھ سکتے ہیں چونکہ یہ فریش گریجویٹڈ ہوتے ہیں، ان نے پڑھا ہوتا ہے، اس کو دیکھا ہوتا ہے. لیکن جو لوگ جو صبح شام پبلک کی سروس میں ہیں، اس نے ماتم میں بھی جانا ہے، اس نے شادی پہ بھی جانا ہے، اس نے پڑھنے کا اس کا موقع کوئی نہیں. صبح اٹھے گا تو 6 بجے پبلک، رات کو جناب جائے گا تو 12 بجے سے پہلے جنرل پبلک ہوگی. تو اس میں پھر وہ ڈیبیٹ بھی، وہ چیزیں بھی رہ جاتی ہیں اور چلتا ہمارا اسی پیٹرن سے ہے جیسے یہ پہلے. مطلب آپ اوورآل سسٹم کے اوپر عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں. ستی صاحب کا بڑا پرانا سیاسی تجربہ ہے، آپ کی جماعت سے وابستہ بھی رہے ہیں. آنیسٹلی انہوں نے کچھ باتیں رکھ دی ہیں سامنے. اب وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ تحریک انصاف کو کیا مشورہ دیں گی آپ کہ کس طرح سے کورس کریکشن کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، بات ہے کہ تحریک انصاف کو تو پہلے دن سے میں سمجھتی ہوں جتنی پازیٹیوٹی ملی یہ بہت خوش نصیب تھے، کیونکہ ان کا سامنا ان اپوزیشن پارٹی سے تھا جو جمہوری روایت پر یقین رکھتی تھی. تو ایسے وقت میں جب ہمارے شدید تحفظات تھے الیکشن پروسیس کے اوپر، سب کو قائل کر کے پارلیمنٹ میں لا کے بٹھانا، ان کو ایک مثبت پیغام دینا. لیکن بھائی میرا ایک مشورہ ہے، بہت اہم مشورہ، کہ خدارا 22 مہینے ہو گئے کنٹینر سے اتر آئے.
अच्छा 22 महीने के बाद भी अगर आप कंटेनर से नहीं उतरेंगे, आपका फ्रेम ऑफ माइंड वही रहेगा जहां आप जो है पार्लियामान को अंडरमाइन करते रहेंगे, जहां आप बाहमी मशावरत और कौमी यकजहती पे यकीन नहीं रखेंगे, जहां पे आपके फैसले आपकी नाअकीबत अंदेशी और आपकी इनकॉम्पिटेंस को जाहिर करेंगे। तो आपको देखना है, देखिए कहीं ना कहीं हमें नालायकी और इनकॉम्पिटेंसी की जो कीमत है उसको भी एसरटेन करना है कि जी उसका नुकसान और उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी। अब ये बातें बहुत अच्छी, सी पैक, आप मुझे बताएं सी पैक के अंदर बुरहान आया था या नहीं आया था, बवाल आया था या नहीं आया था, उबाल आया था या नहीं आया था, क्यों? आपकी कंफ्यूजन थी, आपने कहा जी हम सारे एग्रीमेंट रिविजिट करेंगे, आप 200 अरब बाहर से लाने थे, आप ले आए। देखिए इस किस्म की बातों के ऊपर, इस किस्म की नैरेटिव, आप अपोजिशन में हो, आप कंटेनर पे हो, हम उसको कहेंगे जी बिल्कुल आप करें, आपका हक है। लेकिन जब आप हुकूमत में हो तो आपकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को आपने निभाना है। अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिसोर्सेज, अपने मसनद को अगर आप सियासी पॉइंट स्कोरिंग और जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो मैं कहूंगी आपकी कोई बेहतरी नहीं होगी। आपको चाहिए ये था, ये हुकूमत से वक्त की जिम्मेदारी होती है कि भाई जहां आपकी चीज आपकी बिसात से, आपकी सोच समझ से बाहर है, आप बाहमी मशावरत करें। ये कर्जे जो आपने आज लिए हैं, क्या सिर्फ उनका हिसाब लगाएंगे या 22 महीने पुरानी कहानी सुनाएंगे? आधा वक्त आपका इक़्तिदार का गुजर गया, आपको एक ऐसी अपोजिशन मिली जो जमहूरियत का तसल्सल चाहती है, जो पार्लियामेंट में आके बैठती है, जो आपको मशवरे देती है, जो आपसे कहती है कि आप पार्लियामेंट का एहतराम करें। मगर आप ये देखें कि जो कायदे अवान है इमरान खान अहमद न्याजी साहब, वो आज अभी तक तो कोरोना की डेफिनेशन ढूंढ रहे हैं। वो तो अभी तक बता रहे हैं कि जी मुझसे सूबे कहते, कभी कहते हैं अशराफिया ने लॉकडाउन लगा दिया, कभी कहते हैं सूबों ने लगा दिया, कभी कहते हैं हम लॉकडाउन की वजह से बच गए, कभी उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर इतना डिजास्टर है कि बताएं ये जो इस किस्म की, यानी उनके जो एक्शंस हैं, मैं कहती हूँ एक्शन लाउडर देन वर्ड्स। आपकी एक्शन कहाँ है? आपने जो इतना पैसा जमा किया, आपने टाइगर फोर्स बनाई, आपने किया क्या? मसला है कि दे ओनली वांट टू क्रिएट इश्यूज टू अंडरमाइन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इशू। ये इसके अलावा इनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, इनका कोई तवज्जो भी नहीं है। ये सोचते हैं इसी तरीके से प्रोपेगेंडा स्ट्रेटेजी के ऊपर ये 5 साल गुजार लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको नुकसानात को मद्देनजर रखना होगा। ठीक है। अली परवेज मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा रुकने कौमी असेंबली हमारे साथ मौजूद हैं। सर, टाइगर फोर्स क्या कर रही है लाहौर में, पंजाब में, इस बारे में अगर आपकी नॉलेज में कुछ हो तो बताइएगा। दूसरे ये कि आप स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर का माहौल कैसा है आजकल? पहले भी आप पार्लियामेंट को देखते रहे, उसकी वर्किंग को, कॉपरेशन हो रही है स्टैंडिंग कमेटी में, या वहाँ पर भी जैसे कि मोहतरमा सैर कमरान साहिबा ने कहा कि वहाँ पर भी कंटेनर की सवारी हो रही है? रजा भाई मेरी वो बात इनकम्प्लीट जी जरूर मुकम्मल कीजिए जी, 2-2.5 मिनट हैं आपके पास। वो चीनी वाली बात जो थी, मैंने आपको बताया नालायक भी हैं क्योंकि ये गेज नहीं कर सके कि जी शॉर्टेज है मुल्क के अंदर और इन्होंने अपने ATMs को खुश करने के लिए एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी। तो एक ये वजह थी, और दूसरी बात ये थी कि ये बदनीयत भी हैं। देखें, जब इंक्वायरी मार्क हुई तो उनसे सवाल किया गया कि दिसंबर 2018 में चीनी 50 रुपए की थी, जून 2019 के अंदर वो 90 रुपए की क्यों हो गई? अब इन्होंने क्योंकि अपने ATMs को बचाना था, ये इंक्वायरी की जो स्टार्टिंग डेट थी वो लेके चले गए 1985। अगर ये नेक नियत होते तो पहले ये इंक्वायरी कंप्लीट हो जाते, उसके बाद मेरी तरफ से ये आज़ादी से लेके आज तक की इंक्वायरी करवा लेते। तो ये नालायक भी हैं और बदनीयत भी हैं, इसीलिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नजर आता है। अच्छा, अब सत्ती साहब ने कहा कि जी जो नए लोग आए हैं वो पढ़ लेते हैं, पुराने जो हैं वो शायद उस तरह से उनको टाइम नहीं मिलता। तो रजा भाई मेरी तो नज़र के अंदर ये ढीले बहाने हैं। देखिए, हम लोग भी जो इलेक्ट होके आए हैं, हम लोग कोई इंग्लैंड से इलेक्ट नहीं होके आए, हमें भी हल्के की जो मजबूरियां या जिम्मेदारियां हैं उनको पूरी तरह निभाना पड़ता है। आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। अगर आप नेशनल असेंबली में आए हैं तो आपको नेशनल इश्यूज के अंदर इंटरेस्ट लेना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ TADA इकट्ठा करने के लिए असेंबलियों के लिए अंदर आना चाहिए। अब आपने कहा कि जी सजेशंस कोई नहीं मिली और हम इसी फाइनेंशियल क्वागमायर के अंदर क्यों फंसे हुए हैं। तो रजा भाई मुझे बताएं कि इस चीज के लिए
پولیٹیکل ول کے علاوہ کوئی اور چیز کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کے مسائل کو ٹھیک کرنا ہے؟ مجھے بتائیں آپ یہ کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اگر مینوفیکچرنگ سیکٹر جس کا جی ڈی پی کے اندر 13-14% حصہ ہے وہ 70% ٹیکس لوڈ اٹھا رہا ہے، ایگریکلچر والا جو ہے اس کو آپ انکم ٹیکس چارج نہیں کرنا چاہتے جس کا حصہ 20% ہے، آپ ساتھ ہی سروسز سیکٹر جس کا 60% حصہ ہے اس کے اندر 5 بینک اور 4 وہ جو موبائل کمپنیاں ان کو نکال دیں کہ کوئی انکم ٹیکس جمع نہیں کراتا. تو اگر آپ نے ان لوگوں سے انکم ٹیکس لینا ہے جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے تو یہ اس کے لیے کیا چاہیے آپ کو؟ پولیٹیکل ول کے علاوہ کوئی اور چیز چاہیے؟ میری نظر میں تو کوئی نہیں چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ سلیکٹڈ ہو کے آتے ہیں تو آپ کو اس ملک کے مسائل کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، آپ کو صرف اپنی کرسی بچانی ہوتی ہے اور آپ کو اس کو سٹیٹس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، اس لیے آپ مشکل فیصلے نہیں کرتے اور آپ اسی لیے اس ملک کی صورتحال جو آپ کے سامنے ہے وہ آج نظر آ رہی ہے. مجھے بتائیں جب آپ انکم ٹیکس کسی سے نہیں لیں گے اس کی آمدنی کے مطابق تو پھر غریب آدمی سے انڈائریکٹ ٹیکس لگا کے اس کی جیب سے ہی پیسے نکالیں گے نا. ستی صاحب کو کہ یہ بتائیں کہ جب مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی تو پیٹرول کے اوپر 15 روپے پی ڈی ایل تھا جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی تھی. آج دنیا کے اندر تیل کی قیمت آدھی ہو گئی ہے، پی ڈی ایل جو ہے انہوں نے اٹھا کے 30 روپے لیٹر کر دی ہے. تو مجھے بتائیں کہ مہنگائی کیوں نہیں ہوگی اگر آپ نے انڈائریکٹ چیزوں کے اوپر چیزوں کی قیمتوں کے اندر ٹیکس لگا کے اپنی آمدنی پوری کرنی ہے، اپنے اخراجات پورے کرنے ہیں. تو ہم یہ سچائی کو ایشوز کو جب تک ہیڈ آن نہیں لیں گے اس ملک کے مسائل نہیں ہوں گے حل ہوں گے. اور اس کے لیے آپ کو حقیقی جب تک جمہوریت اس ملک میں نہیں آئے گی، لوگوں کے ووٹ سے لوگ الیکٹ ہو کے اسمبلیوں میں نہیں آئیں گے، حکومت نہیں بنائیں گے، تو اسی طرح کے مسائل آپ کے سامنے آتے رہیں گے. اچھا اب آپ نے بات کی جو ٹائیگر فورس کی، رضا بھائی جی ٹائیگر فورس جی ٹائیگر فورس کتنی متحرک ہے؟ لاہور، آپ لاہور سے منتخب ہوئے ہیں رکن قومی اسمبلی. گزشتہ دنوں ہم نے لاہور کے عوام کے بارے میں ایک بہت ہی نامناسب سا کامنٹ سنا تھا، گو کہ اب اس کی وضاحت اور معافی تلافی ہو گئی ہے، لیکن بڑی عجیب سی بات ہے. بہرحال آپ تو لاہور سے منتخب ہوئے ہیں تو آپ کی جو ویلیو ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ بھی شاید جڑی ہوئی ہے اس ریپوٹیشن کے ساتھ جو لاہور ہی سے ایک تعلق رکھنے والی صوبائی وزیر صاحبہ نے کہی تھی بات. بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب غلام مرتضیٰ ستی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ستی صاحب، سوالات اکٹھے ہو چکے ہیں آپ کے پاس پیپلز پارٹی سے بھی اور نون لیگ سے. بہت زیادہ کیا ان سوالوں پر رسپونڈ کروں؟ جیسے وہ علی ملک صاحب نے کہا، علی ملک صاحب کا مسئلہ یہ ہے جی کہ بابا ہیں میں نے، ماما ہیں میں نے، پھوپھو ہیں میں نے، تایا ہیں میں نے. اب ان کو تو پبلک کے پریشر کا اندازہ نہیں، وہ تو اس کو ڈھیلے ڈالے انداز سے ہی لیں گے. کچھ چیزوں میں سمجھتا ہوں کہ رسپانسبل وے سے اس کو لیڈ نہیں کرنا چاہیے. مثلا مہنگائی کے اعتبار سے مہنگائی آتی رہی. ایک وقت اسی پی ٹی آئی میں ٹماٹر جو تھا وہ 300 روپے پہ چلا گیا. آج ٹماٹر بتاتے تھے وزیر صاحب، ٹھیک ہے، آج وہ ٹماٹر میرے میں 30 روپے 25 روپے 40 روپے کلو بھی مل جاتے ہیں. دیکھیں اس وقت جب کووڈ کی ہم بات کرتے ہیں ایک چینل ٹوٹا ہوا ہے جس کو آپ کہتے ہیں روڈز ٹو فارمز ٹو مارکیٹ. ٹھیک ہے، روڈز ٹو مارکیٹ. ہر بندہ جب آپ کے کمیونیکیشن میں گیپ آ جاتا ہے اور ایک سٹیٹ آف ایمرجنسی میں چیزیں نہیں ملتی تو مناسل کام، چونکہ ہم اخلاقی طور پر اتنے بلند روایات کے وہ امین نہیں رہے، تو جہاں جس کو لگتا ہے، دوائیوں والے کو لگتا ہے تو جو 12,000 کی چیز ہے جب بندہ مر رہا ہے تو وہ اٹھا کے جی اس کو لاکھ روپے کا بیچ رہا ہے. اسپتال میں بیڈ جو ہے وہ اس پہ گئے. میں اس میں مانتا ہوں کہ گورننس کی بھی مطلب جو ان کے اصولوں مروجہ اصولوں کے مطابق ان کو بالکل ایسے حالات میں جب لوگوں کے لیے مشکل حالات ہیں، اور اس کو میں سمجھتا ہوں جو کووڈ پہ بات کی گئی اور جو کرونا پہ، اس کو جس طرح سے پولیٹیسائز وے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہے. اچھا، اس کو انسانی خدمت کے طور پہ گورننس کی ذمہ داری تو حکومت کی ہے. دیکھیں ہے میں اس میں، لیکن اس کو مناسل کام ہر بندہ یہ محسوس کرے. اس پر ڈونٹ پلے پالیٹکس، اس پر نہ کھیلیں. میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کے گھروں میں ماتم پڑے ہوئے. اچھا یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ ہمارا انتہائی قریبی پچھلے میرے اپنے ذاتی 4-5 دوست جو ہے
اس میں ان بیچاروں کی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، جس میں ایک واجد ستی صاحب تھے، نہ کھانسی نہ بخار کچھ، اسپتال میں وہ گیا، انہوں نے کہا جی کہ اس نے کہا کہ مجھے دل کا درد ہے، انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے کہا آپ کے تو پھیپھڑے فارغ ہیں، وہ اگلے 2 گھنٹے میں ہو گیا، ان کے گھر پہ اس پورے علاقے پہ قیامت پڑی ہوئی ہے۔ اچھا یہ کرونا جو ہے اس کو سیریس لیں اور اس کو دیکھیں، اس میں ہر بندہ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک انسانیت کی اللہ کی مخلوق کی خدمت کے طور پر اس کو اللہ کے نزدیک سمجھ کر اس پر سے پورے کوشش سے اپنے میسیج لاؤڈ اینڈ کلیئر دے، اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے، اس میں سے لوگوں کو یہ تدابیر بتائے کہ آپ کس طرح سے آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ اور پاکستان میں اس اعتبار سے ہم اس بات پر سے کوئی یہ کریڈٹ لے لے کہ جی یہ پی ٹی آئی کیا ہے، یہ فلاں کیا، نہیں، لیکن پاکستان کے اندر اموات دنیا کی بنسبت جس طرح سے لوگ یہاں پہ بیمار ہوئے ہیں اس کے مقابلے میں کم ہوئی ہیں، اس کا آپ جو ریشو نکالتے ہیں وہ کم ہے، لیکن آنے والے وقتوں میں اس میں جیسے ان دنوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ انتہائی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کی لپیٹ، بالخصوص پنڈی اور اسلام آباد کے اندر تو مجھے ایک سمجھدار آدمی اس دن کہہ رہا تھا ہیلتھ سے کہ ہر 7واں بندہ جو ہے وہ اس کا رینکنگ میں آ کے تو پنڈی اسلام آباد سے نکل رہا ہے۔ تو اس میں ذرا مہربانی کریں، اور مہنگائی کی بہت ساری ریزنز ہوں گی، لیکن اس وقت تھوڑا سا سارے اس کو مناسل کام اس کو ڈیل کریں۔ سینیٹر سیر کامران صاحبہ جی، سینیٹر صاحبہ جی رضا، بہت اچھی بات کی ستی صاحب نے، تو میں ہی کہوں گی کہ ستی صاحب آپ کی ذمہ داری وزیر اعظم صاحب عمران خان احمد جانی صاحب کو بھی سمجھائیں کہ کووڈ کو سیریسلی لیں، ان کو بھی بتائیں کہ کووڈ کیا ہے، یہ کتنا خطرناک ہے، ان کو بتائیں کہ پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ اچھا کیا کوئی کووڈ کا شکار ہوا ہے، اور آج ہم یقین کریں کہ صبح سے شام تک انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ یقیناً دلوں میں خوف بھی جاگتا ہے، اور پھر ان لوگوں کی تکلیف کا احساس بھی ہوتا ہے جو اس بیماری کے ہاتھوں جن کی زندگیاں جو ہیں وہ چلی گئیں۔ یعنی اگر میں کہوں کہ 6 مارچ کو 6 کیسز تھے کووڈ کے، 6 اپریل کو 3864 تھے، 6 مئی کو 24073 تھے، 6 جون کو 98943 تھے، اور آج 1,82,554 ہے۔ تو میں یہ کہوں گی کہ آپ خدارہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، آپ اپنی کابینہ کو بٹھائیں، آپ اپنی انوائرمنٹ کی منسٹر کو سمجھائیں کہ کووڈ 19 کیا ہے، آپ ذرا سا اس کو سیریسلی لیں، آپ انسانی زندگیوں کی پرواہ کریں۔ یہ وقت ہے کہ آپ سب کے ساتھ مل کے بیٹھیں، یہ وقت آپ کا صوبوں کو فتح کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت ہیلتھ سیکٹر کو اگنور کرنے کا نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ وزیر اعظم صاحب کو کہ ڈاکٹرز کے سروں پہ ہاتھ رکھتے، آپ جا کے ملتے، آپ ان کو دلاسا دیتے، آپ ان کو انسینٹیوز دیتے، وہ آپ کی فرنٹ لائنرز ہیں، آپ کی پیرامیڈیکل فورس، وہ آج آپ کی فرنٹ لائنرز ہیں۔ آپ کی اور پرائم منسٹر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سو نہیں رہا جی، اور ایسی بات نہیں، آپ کی بات صحیح ہے، اور یہ سب کے لیے لمحہ فکری ہے۔ علی پرویز ملک صاحب اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہے ہیں، کووڈ کے حوالے سے جو اقدامات ہیں حکومت کے، ان کی ڈائریکشن اور انٹینسٹی درست ہے یا کچھ اور بہتر ہونی چاہیے؟ رضا بھائی، سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کر دوں کہ اس کی اللہ کی مدد سے اور اپنے پارٹی کے اعتماد سے میرے گھر والے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایم این اے اس شہر سے منتخب ہوئے ہیں، پر مجھے نہیں پتا تھا ستی صاحب کو اس چیز کی اتنی تکلیف ہوگی کہ ان کو مطلب نہ ان کی پارٹی وہ اعتماد کرتی ہے، نہ یہ اپنے حلقے سے جا کے الیکٹ ہوتے ہیں، اس کے باوجود یہ سوال کا جواب دینے کے بجائے میرے اوپر بتانا چاہتے ہیں کہ جی کون ایم این اے بنا کون نہیں بنا۔ علی ملک صاحب نے 2-3 دفعہ یہ بات کی تو میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا، یہ آپ جیسے فرزند ارجمند ہمارے پاس کافی سارے خاندان سے آتے ہیں، ایسی بات نہیں، آپ نے 2-3 دفعہ یہ بات کی، آپ جیسے فرزند ارجمند ہمارے پاس کافی سارے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا اس بات کا ذرا خیال رکھیں، میں آپ کے بابا کو کلی کو آپ ریپیٹڈلی یو سیڈ کہ آپ ڈیٹیل والے انداز سے یہ کرتے ہیں، اب آپ کو سمجھ آئی کہ مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا، آپ کی اتنی عمر نہیں ہے جتنا میرا تجربہ ہے سیاست میں، میں نے کہا آپ کی اتنی عمر نہیں ہے جتنا میرا تجربہ ہے سیاست میں، آپ اپنی باری پہ بات میں نے کر لیا بات۔ علی پرویز صاحب مکمل کیجئے گفتگو۔ نہیں what do you mean؟ دیکھیں نہیں میں بات کو میں دیکھیں جی، میں ملک ایوب صاحب کو بھی جانتا ہوں، میں سب کو جانتا ہوں، میں ڈیلے ڈالے انداز سے بھئی لوگوں کا ادھر قیامت بنی ہوئی ہے، آپ فیشن بنا کے اس پر بات کر رہے ہیں، اس طرح کے فرزند ارجمند ہمارے پاس کافی سارے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یو پلیز گو آن۔
اور ستی صاحب ارے جاؤ کہ نا آپ جی ناظرین دامن وقت یہ گائز ختم ہونے کے باعث گفتگو کے سلسلے میں ہمیں یہاں پر سمیٹنا ہوگا انشاءاللہ. کل آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. مہمانان گرامی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ناظرین کے لیے نکالا. کووڈ کی ہلاکت خیزی جاری ہے دنیا بھر میں. پاکستان میں بھی کووڈ کے جو پھیلاؤ ہے وہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. ہم سب کی یہ مشترکہ اور انفرادی ذمہ داری ہے کہ ہم کووڈ کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کو مسلسل اور مستقل طور پر جاری رکھیں، کیونکہ کووڈ یعنی کرونا وائرس کا فی الحال احتیاط کے علاوہ کوئی دوسرا علاج نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جی پاکستان کی